अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, क़यामत का दिन हक़ है, कोई माने या ना माने, बल्कि एक जुमला अक्सर बोला जाता है कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। नादरीन, आज की इस वीडियो में क़यामत की कुछ ऐसी हैरत अंगेज़ निशानियाँ बताएंगे कि जिससे हर आम आदमी भी क़यामत की तस्दीक करता नज़र आएगा। मज़हबी कुतुब में क़यामत के आने से पहले बहुत सारी अलामात का ज़िक्र किया गया है। क़यामत की अलामात में से सबसे पहली अलामत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी और आपके वफ़ात से पिछली आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब नबी अस्सालिका है, जिसका मतलब है क़यामत का नबी। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी होंगे कि जिनकी उम्मत पर क़यामत कायम होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियाँ बताई हैं कि औलाद नाफरमान हो जाएगी, बेटियां तक माँ बाप की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। दीन का इल्म लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करने लगेंगे, नाअहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे और हर किस्म के मामलात ओहदे नाअहलों के सपुर्द हो जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसके सपुर्द हो जाएगा। लोग ज़ालिमों और बुरे लोग की ताज़ीम इस वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ़ ना पहुँचाएंगे। शराब खुल्लम खुला पी जाने लगेगी, एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी, गाने बजाने का सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगे। लोग उम्मत के पहले बुजुर्गों को बुरा भला कहने लगेंगे, झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मलकियत समझने लगेंगे, अमानत में ख़यानत शुरू हो जाने लगेगी, अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोगों की निस्बत गरजगार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके के सरदार बन जाएंगे। शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी मौजूदा ज़माने में आप खुद देखें, ये सब अलामतें पूरी तरह मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले जुल्म सितम आम हो जाएगा, ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा, जैसे सांप सुगड़ कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वालों की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की हालत होती है। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे, माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा, माँ की नाफरमानी और बीवी की फरमाबरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरान होगा। ज़िनाकारी और बदकारी आम हो जाएगी, हत्ता कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ज़माने में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। बल्कि जब हमने ये हदीस पढ़ी कि लोग अपनी बीवी के साथ ज़िना करेंगे तो हमें इस बात की समझ नहीं आई। तो हमने एक आलिम दीन से पूछा कि इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवियों से ज़िना करेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत इसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफ्र या बोल बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको इसका पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं, बल्कि क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा है कि अगर तो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि परे रख शरीयत को, तो वो आदमी काफिर हो गया। तो इस तरह हमें चाहिए कि हमें उलमा से पूछें कि कलामाती कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोल दें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। तो फरमाया कि मर्द करीब क़यामत में अपनी बीवी से ज़िना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफरिया कलिमात बीवी बोले तो भी निकाह टूटा और अगर खावन बोले तो भी टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस, और ये तो हर घर की बात नज़र आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और तकरार ज़्यादा हो जाती है। और इसमें होता क्या है, मर्द की ज़ुबान में किनाया तलाक निकल जाती है। किनाया कहते हैं कि लफ्ज़ तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसे कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकलता है। इसको किनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज़्यादा है, गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले तो मेरी बीवी नहीं। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किनाया में तलाक हो जाए जिन्हें पता भी ना हो और वो साथ रह रहे हों। और आज तो ये हालात हैं कि ज़ुबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी। इसी वजह से मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे होते हैं एक घर में, एक कमरे में, तो ये ज़िना कर रहे हैं। कुर्बान जाऊँ सच नबी की ज़ुबान मुबारक पर।
آج سے 1400 سال پہلے خبردار کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ناظرین، صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ علماء کرام اس نشانے کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں، اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہوں وہاں کے حکمران اور شہری اسے فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور ان جیسی دیگر کے نشانی کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں، اور اب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور قیامت قریب تر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی جا رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے، اور پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، اپنے نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والا امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے۔ تو پھر تیل کے گردی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا ہے، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سر زمین عرب دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوگا جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصل اگائیں گی۔ یوں یہ پیشن گوئی بھی اپنی تکمیل کے مراحل تک سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر حدیث میں غور کریں تو مشرقی وسطی کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ ناظرین یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام و اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل واسطہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے 90% برباد ہو چکا ہے اب، جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بوڑھے، عورتیں اور بچے شہید ہوئے، اور لاتعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنے ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ملک شام تباہی کے بعد اب نزع کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور پیشن گوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس، امریکہ جو بھی یہاں جھوٹے بہانے بناتے ہیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیح ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہودی و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل چنانچہ کتاب میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی طرح قیامت سے متعلق ہمیں یہ خبر بھی ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔
ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا، اس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دلسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پہ در پہ کئی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دھاگے گرنے لگتے ہیں۔ زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے، اسی تیزی سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تدریج قرب قیامت کی آمد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں، اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو اس بارے میں اس قدر واضح بتایا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی تھیں، اور صحابہ کرام دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج سے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں، ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ آج کل ڈش ٹی وی، کمپیوٹرز اور موبائل کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی۔ آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں۔ مساجد میں دجال کا تذکرہ ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی مثال ان دنوں ہمارا وطن عزیز ہے۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو ادا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی قوم بڑی تیزی کے ساتھ تجربات سے مصروف ہے۔ روایات میں ہے کہ وہ بارشیں برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا۔ مصنوعی بارشیں برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہ و بالا کرنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام ہارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کے نشانے کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کرنے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں۔ دنیا کے انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR یعنی کافر درج ہے، کہ دجال کے ماتھے پر بھی کافر لکھا ہوگا۔ قیامت کے نشانے میں یہودیوں کو پناہ دیتے والے درخت غرگد کا ذکر بھی ہے۔ آخری جنگ میں جب یہودی مسلمانوں سے چھپنے کے لیے پتھروں درختوں کی اوٹ لیں گے تو سوائے غرگد کے تمام چیزیں مسلمانوں کو اپنے پیچھے یہودیوں کی موجودگی کا پتہ دیں گی، اور معروف ملکی و غیر ملکی ویب سائٹ کے مطابق یہودی غرگد کے باغات تیزی سے لگا رہے ہیں۔ آخر زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ مسلم ممالک کی اکثریت باقی نہ رہے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کے باقاعدہ شان و شوکت والی حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تر یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرقی وسطی کے حالات کو، خصوصاً مسلمان اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس نے حملوں کے بعد فرانس اور یورپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرقی وسطی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش میں لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بن جاؤں گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔
پھر جب میں شام پہنچوں گا تو میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتنہ نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے دھاگا ٹوٹ جانے پر تسبیح کے دانے تیزی زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہذا اپنی نسلوں کی آپسی تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال، راتوں کو دیر تک جاگنے سے، فیشن اور یہودی اندازی اپنانے سے، نمازوں کا ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا۔ البتہ دور قیامت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ تمام دور فتنہ و فساد سے معمور ہے۔ جنگ و جدل اور مختلف طاقتوں کے مابین کھینچا تانی کا تسلسل رہے گا۔ حق و باطل کے محافظ آرائیوں میں خون انسانی عرضیاں ہوں گی۔ مسلمانوں نے اگر ہوش کے ناخن نہ لیے، دیگر مذاہب کے ماننے والے تو سب تیاری کی حالت میں ہیں۔ یہودی کے دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ مسیح اپنے تئیں تیار ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ظہور ہوگا۔ عصر کا وقت ہوگا۔ دمشق کی مسجد انواع میں لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے، اور وہ مسجد کے مینار سے ہوتے ہوئے یوں صحن میں اتریں گے کہ دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تازہ کیے ہوئے وضو کے ساتھ پانی کے قطروں کی شکل میں ان کے بازو سے ٹپکے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز ادا کریں گے۔ ان کی تدبیر میں بہت سے مسیح لوگ مسلمانوں کے ساتھ آ ملیں گے، یہاں تک کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ مگر ناظرین ذرا ٹھہریے، اللہ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا وہ بیٹا امام مہدی علیہ السلام، جس کی امامت میں جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسے بلند و مرتبہ نماز ادا کرنے پر فخر کریں گے۔ اسی مہدی کے ظہور پر سب سے پہلے خود مسلمانوں ہی کا ایک لشکر کافروں پر چڑھ دوڑے گا، جو اللہ کے حکم سے زمین بوس ہو جائے گا۔ مگر کلیجہ سا کٹ جاتا ہے یہ سن کر کے کیا مسلمانوں کو کبھی عقل سلیم عطا ہوگی کہ نہیں، یا ہم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کرتے رہیں گے؟ جن یہودیوں سے عداوت ہے وہ تو اپنی ہاں کا سب سے اعلیٰ مذہبی مقام محض اپنے نبی جناب ہارون علیہ السلام کی آل کے لیے ہی مختص رکھتے ہیں۔ کسی اور کو وہ اس منصب پر فائز ہی نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم مسلمانوں کا یہ شعور کیوں حاصل نہیں؟ جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کو سرفرازی تو خود اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ بد نصیبی کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کے مرتکب تو ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات اور حکموں کے بھی عملاً انکاری کرتے ہیں۔ اب کون ہمیں سمجھائے کہ فرامین نبوی اور احکامات الہی کی ساری خلاف ورزی آخر ہمیں کہیں کا نہ چھوڑے گی؟ سمجھنے کا وقت اب ہے کہ بعد ازاں پچھتاوے کی فرصت نہ ہوگی۔ فی الحال تو مختصر سی مہلت کا دور ہے، اسے غنیمت جانتے ہوئے ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہی پڑے گا۔ آخر کو ہونا تو وہی ہے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے۔ کم از کم ہم اپنے برے انجام کا حصہ نہ بننے کی معمولی سی کوشش تو کریں، بجائے اس کے کہ سرکشی کریں اور یوم آخرت ٹھکرا دیے جائیں۔ خدائے رحیم و کریم کی جنتوں میں ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو، مہلت ختم ہو اور قہر و خداوندی کا فیصلہ ہو جائے۔ بہت دیکھ لیے تاج و تخت، بہت سجا لیے گھر، بہت بہا لیا پاک لہو، بہت دیکھ لی بربادی اور رسوائی۔ ہم کہیں رکیں بھی، سوچیں بھی، اور کوے کی طرح کہاں اڑتے جاتے ہیں۔ بالآخر باطل فنا و حق کی بقا ہوگی، مگر ہم حق کو پانے کے تقدود تو کریں، سمت درست تو کریں۔ ساقی کو یقیناً ہم پر ترس آ جائے گا، وہ ہماری امیدوں کے جام بھر دے گا۔ وہ قصاص الازل ہے، جس کو جو چاہے اپنی رضا سے دینے پر قادر ہے۔ ناظرین، مسلمان ہونے کا مطلب محض حج، نماز، روزہ وغیرہ تو نہیں۔ عبادت گزار تو عزازیل بھی بے حد تھا، آخر مردود ہوا، ابلیس اور شیطان کہلایا۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہے سچ بولنا، حق پر ڈٹے رہنا، صادق اور امین ہونا، دیانتدار اور آزاد ہونا، ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہونا۔ ہماری مسجدیں گو نمازیوں سے بری ہوں، مگر بازار میں دھوکہ دہی سے مال کمانے کا رواج ہے، حق تلفی اور زیادتی کرنا شیوا ہے، جھوٹ اور فریب کا رواج ہے۔ ہمارا جو کل تھا وہی آج ہے، کوئی تبدیلی، کوئی بہتری، کوئی خوبی نہیں آئی۔ خوبی نہ آئی تو پھر ماضی میں آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور قاتلوں کے حصے میں جو رسوائی آئی، وہی آئندہ امام مہدی کے خلاف لشکر کشی کرنے والوں کے حصے میں آئے گی۔ بے شک ہمیں ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو ایسے کسی بدترین انجام سے بچنے کا صحیح کا آغاز آج کریں۔ خدا خوفی کا حامل مسلمان ہی اصل مسلمان ہے، اس لیے
اس کے لیے خیر کی نوید ہے ورنہ عذاب ہے، اور بہت شدید عذاب ہے اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دور میں ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔